अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। जहरीला बिस्तर, तन्हाई तुम्हारा राज नहीं। रात गहरी हो चुकी है, दरवाज़ा बंद है, कमरे में खामोशी है और तुम्हें लगता है अब कोई नहीं देख रहा। यही वो लम्हा है जहाँ ईमान का असल इम्तिहान शुरू होता है। दिन के उजाले में नेक बन जाना आसान है, लोगों के सामने ख़ुद को पाकीज़ा साबित करना भी आसान है। मुश्किल सिर्फ़ एक चीज़ है, तन्हाई में भी अल्लाह से शर्म करना। शैतान कभी कभी गुनाह को गुनाह बनाकर पेश नहीं करता, वो उसे ज़रूरत कहता है। कभी आज़ादी का नाम देता है, कभी सुकून का, कभी कहता है सिर्फ़ एक बार। और यही एक बार बहुत से लोगों की ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा बन जाता है। पोशीदा गुनाह इंसान को एक ही दिन में तबाह नहीं करता, वो आहिस्ता आहिस्ता मारता है, दिल से नूर छीन लेता है, दुआओं से असर ख़त्म कर देता है। कुरान पढ़ने में लुत्फ़ बाकी नहीं रहता, नमाज बोझ लगने लगता है, ज़िक्र से मज़ा ज़िक्र बेमज़ा महसूस होता है और इंसान समझ भी नहीं पाता कि आखिर उसके अंदर क्या मर गया है, ये क्या हो गया है, दिल का सुकून किसने छीन लिया। सबसे ख़तरनाक बात ये नहीं कि तुम गुनाह करते हो, अंधेरे में जाके, दरवाज़े के पीछे जाके शैतान आपको यही कहता है, भाई बस यही एक बार। सबसे ख़तरनाक बात यह है कि गुनाह के बाद तुम्हें कोई तकलीफ़ ही महसूस ना हो। जब दिल गुनाह पर बेचैन होना छोड़ दे तो समझ लो दिल बीमार हो चुका है। याद रखो, हर वो गुनाह जो तुम अंधेरे में करते हो वो तुम्हारे किरदार पर दिन की रोशनी में भी अपना साया डाल देता है। छुपी हुई नाफरमानी ज़ाहिरी ज़िंदगी से बरकत उठा लेती हैं, रिश्ते मुतासिर होते हैं, दिल बेसुकून रहता है, चेहरे पर मुस्कुराहट होती हैं मगर रोह तकी हुई होती है। बहुत से लोग पूछते हैं मेरी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, दिल को सुकून क्यों नहीं मिलता, इबादत में मज़ा क्यों नहीं आता, मेरी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। कभी अपने सजदों से पहले अपनी तन्हाइयों का हिसाब भी कर लिया करो। अल्लाह ताला लोगों की नज़रों से ज़्यादा तुम्हारे दिल की हकीकत को जानता है। वो उस लम्हे को भी देख रहा होता है जब तुम समझ रहे होते हो कि कोई नहीं देख रहा। मगर खुशखबरी ये है, जिस रब ने तुम्हें गुनाह करते देखा, अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करो वही रब तुम्हें माफ़ भी कर सकता है। वो तुम्हारे माजी को भी डांप सकता है, तुम्हारे आंसू को भी कबूल कर सकता है और तुम्हारे दिल को फिर से ज़िंदा कर सकता है। आज इसी वक्त अपनी तन्हाई को बदल दो। जहाँ गुनाह होता था वहाँ 2 रकत नमाज पढ़ लो, जहाँ नाफरमानी होती थी वहाँ कुरान के चंद आयात पढ़ लो, जहाँ शैतान जीतता था वहाँ अपने रब को याद करो। क्योंकि असल पाकीज़गी ये नहीं कि लोग तुम्हें नेक समझे, असल पाकीज़गी ये है कि तुम्हारा रब तुम्हें अपने रहमत के काबिल समझ लें। याद रखो, लोगों से छुपाया हुआ हर गुनाह अल्लाह से कभी नहीं छुप सकता और अल्लाह के लिए छोड़ा हुआ हर गुनाह वो कभी ज़ाया नहीं होने देता। तन्हाई तुम्हारा राज नहीं, तन्हाई तुम्हारे ईमान का आईना है। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान बाज़ार में नहीं होता, लोगों के दरमियान नहीं होता, बल्कि रात की खामोशी में अपने बिस्तर पर होता। दिन के वक्त इंसान के इर्द गिर्द लोग होते हैं, उसे अपनी इज़्ज़त का ख्याल रहता है, लोगों की नज़रों का खौफ रहता है, ज़ुबान मुहतात रहती है, निगाहें झुक जाती हैं। लेकिन जब रात आती है, दरवाज़ा बंद होता है, मोबाइल हाथ में होता है, कमरा खामोश होता है और इंसान समझता है अब मुझे कौन देख रहा है। यहीं से असल इम्तिहान शुरू होता है। आपने शायद कभी सोचा हो कि बिस्तर सिर्फ सोने की जगह है, लेकिन इंसान अपने बिस्तर पर बहुत से राज लेकर जाता है। कभी आंखों में आंसू होते हैं, कभी दिल में गुनाह होता है, कभी ज़ुबान पर तौबा होती है, कभी हाथ में मोबाइल होता है, कभी दिल में ऐसी ख्वाहिश होती है जिसे इंसान दुनिया से छुपाता है। लेकिन एक हकीकत कभी मत भूलिए, तन्हाई अल्लाह से छुपी होती नहीं। कुरान कहता है वो आंखों की हयानत और सीनों के छुपे हुए राज जानता है।
اب آپ نے دروازہ بند کیا، اللہ کے لیے دروازہ بند نہیں ہوا۔ آپ نے پردہ گرا دیا، اللہ کی نظر سے پردہ نہیں ہوا۔ آپ نے موبائل کی اسکرین بند کی، اللہ کے علم سے کچھ بند نہیں ہوا۔ آپ نے اپنے راز کو دنیا سے چھپا لیا، لیکن اپنے رب سے نہیں چھپا سکتے۔ اور یہی سوچ انسان کو اندر سے ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ وہ گناہ جو صرف تنہائی میں ہوتا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو شرمندگی ہوگی۔ وہی انسان جب اکیلا ہوتا ہے تو کبھی کبھی شیطان اسے دھوکہ دیتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ لیکن میرے بھائی، یہ شیطان کا سب سے خطرناک جوٹ ہے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ رب دیکھ رہا ہے جس نے تمہیں آنکھ دی، وہ رب دیکھ رہا ہے جس نے تمہیں دل دیا، وہ رب دیکھ رہا ہے جس نے تمہیں زندگی دی، وہ رب دیکھ رہا ہے جس نے تمہیں زندگی دی، جس کی وجہ سے آپ کی سانس چل رہی ہے، وہ رب دیکھ رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کو رزق مل رہا ہے، وہ رب دیکھ رہا ہے جس کے حکم سے تمہاری سانس چل رہی ہے۔ تم جس جسم کو گناہ کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہ بھی اسی اللہ کی عطا ہے۔ تم جس آنکھ سے حرام دیکھ رہے ہیں وہ آنکھ بھی اس کی دی ہوئی ہے۔ تم جس ہاتھ سے غلط چیزوں میں استعمال کرتے ہیں وہ ہاتھ بھی اسی کا دیا ہوا ہے۔ اور ایک دن یہی آنکھ، یہی ہاتھ، یہی زبان اور یہی جسم اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ ذرا اپنے بستر کو گواہ سمجھ کر دیکھو۔ تصور کرو، رات ہے، کمرے میں اندھیرا ہے، تم بستر پر لیٹے ہو، دنیا سو رہی ہے، لیکن تمہارا رب جاگ رہا ہے۔ تمہاری آنکھیں کچھ دیکھ رہی ہیں، تمہارا دل کچھ سوچ رہا ہے، تمہارا ہاتھ کچھ کر رہا ہے، اور آسمان و زمین کا مالک تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ذرا دل سے پوچھو، اگر اسی لمحے موت آ جائے تو؟ اگر اس حالت میں روح نکل جائے، اگر آخر منظر وہی ہو جس سے تم چھپا رہے تھے تو؟ اگر کل قیامت کے دن وہ چیز سامنے رکھ دی جائے جسے تم دنیا سے چھپاتے تھے، تب انسان کہے گا یا اللہ مجھے ایک موقع دے دو۔ لیکن موت کے بعد موقع نہیں ملتا۔ قرآن ہمیں جھنجھوڑ کر بتاتا ہے کہ جب موت آتی ہے تو انسان کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کر لوں، لیکن پھر واپسی نہیں ہوتی۔ اصل زہریلا بستر کیا ہے؟ بستر خود زہریلا نہیں، زہر وہ چیز بن جاتی ہے جو ہم اپنی خلوت میں اس بستر پر لے آتے ہیں۔ حرام نظر، غلط خیال، گناہ کی گفتگو، غلط ویڈیو، ناجائز تعلقات، اللہ کی نافرمانی، اور پھر صبح اٹھ کر انسان حیران ہوتا ہے میرے دل کو سکون کیوں نہیں ملتا۔ بھائی، دل کو سکون گناہ سے نہیں ملتا۔ قرآن فرماتا ہے خبردار، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر ہی سے ہوتا ہے۔ جس بستر پر گناہ کے بعد آنکھ بند ہوتی ہے وہاں نیند آ بھی جائے تو دل کا سکون کہاں سے آئے گا؟ انسان باہر سے سو رہا ہوتا ہے مگر اندر سے اس کا ضمیر جاگ رہا ہوتا ہے، وہ خود سے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھائی، ابھی دیر نہیں ہوئی۔ اگر یہ بات آپ کے دل کو لگ رہی ہے تو مایوس نہ ہو۔ شیطان چاہتا ہے کہ پہلے تمہیں گناہ میں گرائے، پھر تمہیں یہ یقین دلائے اب تم بہت گناہ گار ہو، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے ان بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ کیا خوبصورت رب ہے۔ بندہ گناہ کر کے بھاگتا ہے، اللہ اسے واپس بلاتا ہے۔ بندہ شرمندہ ہو کر آتا ہے، اللہ اسے دھتکارتا نہیں۔ بندہ کہتا ہے یا اللہ میں پھر گر گیا، رحمت کہتی ہے پھر اٹھ جاؤ۔ بندہ کہتے ہیں یا اللہ میں بار بار ناکام ہو رہا ہوں، رحمت کہتی ہے بار بار توبہ کرو۔ آج رات اپنی بستر کو بدل دو، اپنی سوچ کو بدل دو۔ آج رات سونے سے پہلے صرف بستر نہیں بدلنا، اپنا معمول بدلنا۔ موبائل اپنے پاس رکھنے کے بجائے دور رکھ دو، وہ چیز حذف کر دو جو بار بار تمہیں گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ راستہ بند کر دو جس سے شیطان تمہارے کمرے تک آتا۔ وضو کرو، 2 رکعت نفل پڑھو، اپنے رب کے سامنے بیٹھو اور کسی کو بتائے بغیر اپنے اللہ سے کہو یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ پھر سجدے میں جاؤ اور وہاں وہ آنسو بہاؤ جنہیں تم نے دنیا سے چھپا رکھا ہے، کیونکہ یاد رکھو لوگوں سے چھپایا ہوا آنسو اللہ کے سامنے سب سے قیمتی ہو سکتا ہے۔
تنہائی کو گناہ نہیں عبادت بنا دوں۔ کتنا خوبصورت ہو اگر وہی بستر جہاں کبھی گناہ ہوتا تھا وہاں اب قرآن کھولا جائے، وہی موبائل جس سے کبھی غلط چیز دیکھی جاتی تھی اسے قرآن سنا جائے، وہی رات جس میں انسان گناہ کرتا تھا اسی رات میں استغفار کیا جائے، وہی آنکھ جو حرام دیکھتی تھی اسی آنکھ سے قرآن پڑھ کر آنسو نکلیں، وہی دل جو خواہشات میں بھٹکتا تھا وہ اللہ کی محبت میں لگ جائیں، پھر وہ بستر زہریلا نہیں رہے گا، وہ بستر توبہ کا گواہ بن جائے گا، وہ کمرہ گناہ کی جگہ نہیں رہے گی، وہ کمرہ اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ بن جائے گی۔ ایک دن یہی تنہائی ختم ہو جائے گی۔ آج تم اکیلے کمرے میں ہو لیکن ایک دن قبر میں بھی اکیلے ہونا ہے۔ آج تمہارے پاس موبائل ہے، کل کچھ نہیں ہوگا۔ آج تمہارے پاس اختیار ہے، کل صرف اعمال ہوں گے۔ آج تمہارے پاس توبہ کا موقع ہے، کل صرف حساب ہوگا۔ اس لیے آج ہی اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، موت کے آنے کا انتظار مت کرو، اس سے پہلے توبہ کر لو کہ لوگ تمہارے جنازے کی تیاری کریں اور تمہارے پاس توبہ کے لیے ایک لمحہ بھی باقی نہ ہو۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر تم تنہائی میں گناہ سے لڑ رہے ہو تو یاد رکھو تم اکیلے نہیں ہو، تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تم گر گئے ہو تو اٹھ جاؤ، اگر دوبارہ گر گئے ہو تو پھر اٹھ جاؤ، اگر 100 بار گرے ہو تو 101 بار اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ اپنی شکست کو اپنی پہچان مت بناؤ۔ تم گنہگار ہو سکتے ہو لیکن اللہ کی رحمت سے محروم نہیں۔ آج رات اپنے بستر پر لیٹنے سے پہلے ایک فیصلہ کرو، یا اللہ میری تنہائی کو اپنی نافرمانی کی جگہ نہیں، اپنی محبت کی جگہ بنا دے۔ اور یاد رکھو، لوگوں سے چھپ کر کیا ہوا گناہ بھی اللہ دیکھتا ہے، اور لوگوں سے چھپ کر کی گئی توبہ بھی اللہ دیکھتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرے ہمیشہ، اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہم اپنے نفس سے ہار جاتے ہیں، ہم شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، ہم وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں جنہیں دنیا سے چھپاتے ہیں، لیکن تو ہمارے ہر راز سے واقف ہے۔ یا اللہ ہمیں اس گناہ سے بچا جو ہماری تنہائی کو زہریلا بنا دیتا ہے، ہمیں اس نظر سے بچا تو تیری غضب کا سبب بنے، ہمیں اس خیال سے بچا جو ہمارے دل کو تیرے ذکر سے دور کر دے، ہمیں اس موبائل، اس اسکرین، اس تعلق، اس خواہش اور اس عادت سے نجات دیں جو ہمیں تجھ سے دور کر رہی ہیں۔ یا اللہ جب ہم اکیلے ہو تو ہمیں اپنا خوف عطا فرما، جب کوئی ہمیں نہ دیکھ رہا ہو تو ہمیں یقین عطا فرما کہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، جب شیطان کہے کوئی نہیں دیکھ رہا تو ہمارے دل میں ایمان کی آواز پیدا کر، میرے اللہ مجھے، اور یہی خوف ہو کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یا رب العالمین ہماری ان آنکھوں کو پاک کر دے جنہوں نے بہت کچھ دیکھ لیا، ہمارے کانوں کو پاک کر دے جنہوں نے بہت کچھ سن لیا، ہماری زبان کو پاک کر دے جس سے بہت سے غلط باتیں نکلی، ہمارے ہاتھوں کو پاک کر دے جن سے غلط کام ہوئے، اور ہمارے دلوں کو پاک کر دے جن میں تیرے علاوہ بہت کچھ بھر گیا۔ یا اللہ ہماری خلوت کو ہماری ہلاکت نہ بنا، ہماری تنہائی کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا، ہماری بستر کو گناہ کا گواہ نہیں توبہ کا گواہ بنا۔ یا اللہ جس نے آج یہ بات سنی اگر وہ کسی گناہ میں مبتلا ہے تو اسے اس گناہ سے نجات دے، اگر وہ بار بار گر رہا ہے تو اسے بار بار اٹھنے کی توفیق عطا فرما، اگر وہ راتوں کو چپ کر روتا ہے تو اس کے آنسو قبول فرما، اگر اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے تو اسے اپنے کرب کا سکون عطا فرما۔ یا اللہ اگر وہ اپنے ماضی سے شرمندہ ہیں تو اس کے مستقبل کو نیک بنا دے۔ یا اللہ ہماری ایسی توبہ نصیب فرما جس کے بعد ہم گناہ کی طرف واپس نہ جائیں، ہمیں حلال میں اتنا سکون دے کہ حرام کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہ رہے۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت دے، اپنا خوف دے، اپنا ذکر دے، اپنا کرب دے۔ یا اللہ جب رات کی تنہائی آئیں تو ہمیں تہجد کی طرف اٹھا، جب موبائل ہاتھ میں آئے تو قرآن یاد آ جائے، جب گناہ کا خیال آئے تو جہنم یاد آ جائے، جب نیکی کا موقع آئے تو جنت یاد آ جائے، اور جب موت یاد آئے تو ہمیں اپنے سامنے کھڑے ہونے کا احساس عطا فرما۔ یا اللہ ہماری آخری رات گناہ کی رات نہ ہو، ہماری آخری سانس غفلت میں نہ نکلے، ہماری زبان پر کلمہ ہو، ہمارا دل ایمان سے بھرا ہو، اور جب ہم تیرے سامنے حاضر ہو تو ہم سے راضی ہوں۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے اہل خانہ کو اور تمام امت مسلمہ کو معاف فرما، زندہ لوگوں کی حفاظت فرما،
جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جو قرض میں ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال رزق عطا فرما، جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں نجات دے دیں، جو تیری طرف واپس آنا چاہتا ہیں ان کے لیے راستے آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جس میں ہماری حلوت بھی پاک ہوں اور جلوت بھی پاک ہوں۔ یا اللہ ہمیں ایسا دل عطا فرما جو تیرے ذکر سے زندہ رہیں، ہمیں ایسی موت عطا فرما جس وقت تم ہم سے راضی ہوں، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخل فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا، ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا، ہمیں شیطان کے حوالے نہ کرنا، ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی یاد سے غافل نہ کرنا۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر ثابت رکھنا، آمین یا رب العالمین۔